बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं, हम आज फिर खलीज की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। उसकी वजह ये है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ख़ास बयान दिया है जिसने हालात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि ये इसराइल का और मुत्तहिदा अरब इमारात का जो एक दोस्ती हुई है, इस दोस्ती में तीसरा मुल्क जो शामिल हो रहा है उसका नाम सऊदी अरब है। तो इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलकत पाकिस्तान के मोहतरम सदर, आज उन्होंने पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास है उससे खिताब किया। अपोजिशन का कहना है कि ये एक बेमानी खिताब था। तो ये बेमानी था या बामानी था, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊं कि इस जो खिताब है ये एक रवायत होती है, पार्लिमानी रवायत होती है। जब पार्लियामेंट का 1 साल पूरा होता है, सदर ने खिताब करना होता है, और सदर ने भी डेफिनेटली ऐसा ही खिताब किया जैसा कि पीटीआई का कोई कारकुन, मुझे तो ऐसा लगा जैसे सदर मुमलकत जो है वो पीटीआई कराची के किसी एरिया के कोई सदर है और वो खिताब फरमा रहे हैं, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी में तालियां बजा रहे हैं, बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन इस खिताब का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि जब इनका खिताब शुरू होता है तो अपोजिशन जो है वो थोड़ी देर का, चंद लम्हों का एहतजाज रिकॉर्ड करके बाइकाट कर जाती है। बाइकाट करने के बाद बाहर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये अपना स्टेज जो है लगाते हैं और वहां पे सदर के खिताब पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। लेकिन जनाब JUI ने, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने वहां पर ऐलान किया कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ खड़े नहीं होंगे। और JUI के लीडरों ने जनाब जमात इस्लामी के लीडरों के साथ इकट्ठे होकर अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इससे आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये अब जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद, हुकूमत के खिलाफ तहरीक, और मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन, नवाज शरीफ साहब की यकीन दहानियाँ और जेल बरो तहरीक वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जो है वो बिल्कुल बिल्कुल आज क्लियर सूरत हाल हो गई कि अभी ये लोग जो है वो कहाँ खड़े हुए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना वायरस ने जो जाने तो ली है, जाने पाकिस्तान में भी ली है। गो हम बड़े खुशकिस्मत मुल्क हैं कि हमारे मुल्क में जो जानी नुकसान है वो बहुत कम हुआ है। भारत हमारा जो 7 वाला मुल्क है, जितने हज़ार बंदे वहाँ मरते हैं इतने हमारे दर्जनों में भी नहीं मर रहे। अल्लाह ताला का ये एक करम है, मैं तो इसको अल्लाह पाक का करम ही समझता हूँ। इस जो कोरोना की सूरत हाल है इसमें जो बेरोजगारी जो बढ़ी है, लोगों के जो रोजगार खत्म हुए हैं, नौकरियां खत्म हुई हैं, और ये तमाम शोबों में हुआ और तमाम मुल्कों में हुआ है। तो पाकिस्तान में भी कोई अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी है, गरीब आदमी है, कोई भी आदमी है, हर आदमी का जो रोना है वो यही है कि भी उसको पिछले 7 महीने से उसका रोजगार बंद है और वो माली मुश्किलात का शिकार है। ये आम तौर पे तमाम तबकात के लोग कह रहे हैं। इन्हीं तबकात में एक तबका है फनकारों का। आज हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के 7 महीनों में पाकिस्तान के फनकारों का क्या हाल किया है। इन मौज़ूआत पर आने से पहले एक सैड न्यूज नाजरीन, मीर हासल बजिंजो का आज इंतकाल हुआ है। मैं अपने अदारे TV टुडे की तरफ से मीर हासल बजिंजो के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करता हूँ। मीर हासल बजिंजो पर हम बात भी करेंगे और हमारे साथ जनाब हमारे बहुत अजीज दोस्त अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर जाहिद खान साहब होंगे। सेनेटर जाहिद खान साहब जो है ये एक बहुत बुलंद पाया पाकिस्तान के सियासतदान है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भी 3-4 दहाइयों से इनके दोस्तों में, न्याजमंदों में शामिल होते हैं और ये मेरे पसंदीदा सियासतदान है जो आज हमारे साथ होंगे। तो मीर हासल बजिंजो के बारे में मैं समझता हूं कि वो एक घना दरख्त थे सियासत में, एक घना दरख्त
جس کے جو چھاؤں ہے اس کے نیچے جمہوریت پنپ رہی تھی. میں اس طرح ان کو دیکھتا ہوں میر حسن بزنجو کو. ان کے والد غوث بخش بزنجو کی بھی پاکستان میں جمہوریت کے لیے, جمہوری روایات کے لیے اور آمریت کے خلاف پوری زندگی گزری, اور انہوں نے بھی پوری زندگی جو ہے وہ جد و جہد میں گزاری, اور ان کی جد و جہد جو تھی وہ قوم پرست تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں, قوم پرست تھے, اور انہوں نے بلوچستان کے لیے, بلوچ عوام کے حقوق کے لیے بہت لمبی ایک لڑائی لڑی. لیکن یہ بنیادی طور پر پاکستان کے محکوم جو عوام ہے ان کی آواز بنے رہے, ہمیشہ آواز بنے رہے, اور ہمیشہ انہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی. تو یہ پچھلے کچھ مہینوں سے پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے بزنجو صاحب, لیکن ان کا حوصلہ دیکھیے کہ آج جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال سے 3-4 گھنٹے پہلے تک یہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف تھے. میر حاصل بزنجو نے اپنی ڈیتھ سے 3 یا 4 گھنٹے پہلے ایک کانفرنس میں مباحثے میں شرکت کی, پولیٹیکل مباحثے میں, جو شاید انٹرنیٹ پہ ہوا, یہ اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں. تو بزنجو صاحب جو تھے, یہ سینٹ کا جو موجودہ سینٹ ہے, تو اس کے جو الیکشن ہوئے اس میں جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کے متفقہ امیدوار تھے, اور ان کے مقابلے میں حکومتی جو امیدوار تھے صادق سنجرانی صاحب, انہوں نے کامیابی حاصل کی. اور اگر متحدہ اپوزیشن کے لوگ جو بعد میں پکڑے بھی گئے, 13, 14, 15 لوگ جن کی شناخت بھی ہو گئی, اگر یہ ٹوٹ کر حکومت کو ووٹ نہ دیتے تو میر حاصل بزنجو کو حقیقی معنوں میں چیئرمین سینٹ کے طور پہ شکست دینا انتہائی مشکل کام تھا. وہ ایک دھاندلی ہوئی تھی. میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں, اس میں بزنجو صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنے انٹرویوز میں اس پر دکھ کا اظہار کیا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. تو یہ ایک نظریاتی سیاستدان تھے, یہ ایک جمہوریت کا ایک دروازہ تھے, اور ان کو, ان کی زندگی کو ایک جمہوریت کا ایک مکمل چیپٹر ہم قرار دے سکتے ہیں. انہوں نے صوبوں کی خود مختاری کے لیے بھی جتنی جنگ لڑی, اور اس سے کوئی آدمی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر زاہد خان صاحب. السلام علیکم سینیٹر زاہد خان صاحب. اچھا, زاہد خان صاحب جو ہے ان کی لائن کٹی ہے, تو ہم بات کر رہے ہیں ان کی اپنا سینیٹر حاصل بزنجو صاحب کی. تو سینیٹر حاصل بزنجو صاحب جو تھے, آپ کو یاد ہوگا, شاید آپ نے ہمارا کل کا پروگرام دیکھا ہو, یہاں پر ہمارے ایک دوست جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے, جواد احمد صاحب, جنہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی ہے اور وہ نظریاتی آدمی ہے, لیفٹ کے آدمی ہیں. تو ہم نے کل بحث شروع کی تھی کہ کیا پاکستان کی موجودہ معروضی سیاسی صورتحال میں کوئی نئی پارٹی جو ہے وہ پنپ سکتی ہے کیا, جبکہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے نالا ہونے کے بعد لوگوں نے ایک تیسرا انتخاب کیا, اور دہائیوں کے بعد 2 جماعتی نظام جس ملک میں چل رہا تھا ایک دہائیوں تک, اس میں تیسری پارٹی کو انٹرسٹ دی گئی, اور اس تیسری پارٹی نے بھی لوگوں کو مایوس کیا. اور اس مایوسی کے حال میں میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج بھی بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ناراض ضرور ہیں عمران خان صاحب سے, لیکن ابھی تک انہوں نے یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر لیا کہ جناب وہ اگلے الیکشن میں ان کو ووٹ نہیں دیں گے, یا حتمی طور پر یہ رائے دے دینا کہ جس آدمی نے 2 سال تک کچھ نہیں کیا وہ اگلے 3 سال کیا کرے گا. میں نے کل بھی امید کا اظہار کیا تھا, میں آج بھی اس امید کا اظہار کر رہا ہوں کہ عمران خان اب بھی, آج بھی امید کی ایک کرن ہے, اور اللہ کرے کہ وہ امید کی کرن جو ہے وہ روشن رہے. اور اگر وہ پورے اپنے جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے, مکانات دینے کے وعدے کیے تھے, روزگار دینے کے وعدے کیے تھے, 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ اگر اپنے مکان دینے تھے, تو اگر وہ 100% اپنے وعدے نہیں پورے کر سکتے تو یہ 40-50% تک کر سکتے ہیں, ابھی امکان موجود ہے میں سمجھتا ہوں. تو ہم بات کر رہے ہیں جناب میر حاصل بزنجو صاحب کی.
تو بلوچستان کا بھی میں نے بتایا نا، بلوچستان کے حالات کے بارے بڑے بولڈ، بہت طاقتور ایک پولیٹیشین تھے یہ، بہت یہ خوفزدہ نہیں تھے کسی چیز سے بھی، ہوتا نا پتا ڈر جاتا ہے، ڈرا دیا جاتا ہے، وہ نہیں تھے، وہ آواز تھے، وہ جو لاپتہ افراد ہیں وہ ان کے لیے بھی انہوں نے جنگ لڑی، اس کے لیے بھی وہ آواز اٹھاتے تھے اور بھرپور آواز اٹھاتے تھے۔ اور میں نے جب سے میر حسن بزنجو صاحب سے کو میں جانتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے، جمہوری دور ہو غیر جمہوری دور ہو، جب وہ پاکستان کے عوام کے لیے لڑے نہ ہو۔ تو ہمارے دوست جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں یا ہم اگلے موضوع کی طرف چلیں جی؟ اچھا اچھا اچھا، تو ناظرین کرام ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلیں گے۔ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ خلیج کی صورتحال ہے، تازہ ترین صورتحال۔ تو آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد، ہم نے اس پہ پہلے بات بھی کی تھی کہ الٹیمیٹلی کہ خلیجی ریاستیں کہاں کھڑی ہوتی ہے، سعودی عرب کہاں کھڑا ہوتا ہے، عرب ممالک کہاں کھڑے ہوتے ہیں، ایران کا اور ترکی کا تو سٹاس جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، وہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسفند یار ولی صاحب، لو جناب اسفند یار ولی صاحب ہمارے ساتھ تشریف لے آئے ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ تو اسفند یار ولی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اسفند یار صاحب انتہائی دکھ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں میر حاصل بزنجو صاحب کے انتقال پر، اور میں جی خواہش ظاہر کروں گا کہ میر حاصل بزنجو صاحب کی جو اس ملک کے لیے خدمات ہے، اس سیاست کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے، جمہوری اقدار کے لیے، آپ سارے کچھ ان کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہلو، ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے ناظرین، تو ابھی ہم انتظار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم جو دوسرے موضوع کی طرف گئے تھے تو اسی طرف چلتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ آج مجھے اسی موضوع کو پھر اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امارات اور اسرائیل ہے ان کے درمیان جو سفارتی تعلق قائم ہوا ہے اور ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور ایک نئی تاریخ خلیج میں لکھی گئی ہے، اس نئی تاریخ میں ایک اور بڑا اضافہ ہونے والا ہے، اور جو سعودی عرب ہے وہ اس اتحاد میں شامل ہو رہا ہے، کہ یعنی کہ سعودی عرب کے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو رہے ہیں، ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اعلان کیا ہے آج امریکہ کے صدر نے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان جو یہ سفارتی تعلقات، رابطہ بحال ہو گیا جی ہمارا اسفند ولی صاحب سے۔ جی اسفند ولی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسفند ولی صاحب، میں خاور نعیم ہاشمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام میں، اور میں آپ سے انتہائی دکھ کے ساتھ، بڑے ہی افسوس کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں میر حاصل بزنجو صاحب کے انتقال پر۔ وہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے بھائی تھے، اس ملک کے بیٹے تھے۔ جی وہ بس اللہ ان کو بخشش دے۔ جی جی جی، آپ بولتے رہیے جی، ہم آپ کی زبان سے ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ باتیں سننا چاہیں گے، ان کی خدمات کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، ان کی جو خدمات ہیں عوام کے لیے، جو ان کی خدمات ہیں۔ جی ولی صاحب۔
یہ میرا خیال ہے یہ موسم کا جو ایک اثرات ہیں، یہ ملک میں اس سے مواصلاتی رابطہ جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے، اور یہ بلوچستان سے یا سرحد سے آپ مہمانوں کو لیں گے تو اسی طرح میرا خیال رابطہ کرتا رہے گا. تو ہم جو ہماری صورتحال ہم بات کر رہے ہیں، اس جو موضوع دوسرا ہمارا موضوع ہے متحدہ عرب امارات کا اور اسرائیل کا، اور جس کے بارے میں آج دعویٰ کیا ہے امریکہ کے صدر نے. دعویٰ کیا ہے بھائی؟ امریکہ کا صدر بولتا تو دعویٰ تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے، اس نے تو اعلان کیا ہے کہ جناب سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس بلاک میں شامل ہو رہا ہے، ان کے سفارتی تعلقات قائم ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ایک افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے اسی حوالے سے کہ جب ان کا معاہدہ ہوا امارات کا اور اسرائیل کا، ان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوتے ہیں، تو ایک تاثر دیا گیا لوگوں کو، دنیا کو، کہ اس معاہدے کے تحت اور ان سفارتی تعلقات کے بعد اسرائیل یہ جو فلسطین ہے وہاں پر مزید آبادیاں قائم نہیں کرے گا اور ان کی زمین پر قبضے نہیں کرے گا اور مسائل کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج متحدہ عرب امارات کے ایک نائب وزیر نے بی بی سی کو، برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جناب ہم نے دوستی کی ہے، سفارتی تعلقات بنائے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ہمیں فلسطینیوں کی شرطیں ماننے اور سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل جو ہے وہ جو اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہے اور جو اس نے جبر کر رہا ہے وہاں پہ، اور جو زمین پہ اس نے آہستہ آہستہ پچھلے 1948 سے لے کے اب تک آدھے فلسطین پر وہ قبضہ کر چکا ہے اور ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو شہید کر چکا ہے، تو وہ اس نے اشارہ دیا ہے متحدہ عرب امارات کے ایک نائب وزیر نے کہ جناب وہ اپنا کام کرتا رہے، ہمیں کیا تکلیف ہے یہ سارے معاملات کی. تو اس توسیع پسندی کا یہ بھی تجدید ہے کہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ توسیع پسندانہ جو ان کے عزائم ہیں ان کو معطل کرے گا، یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ختم کرے گا. تو اس اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما جناب امیر العظیم صاحب، میرے انتہائی قابل احترام دوست اور پرانے ساتھی بھی ہمارے دوست ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. تو اب جناب امیر العظیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو امیر العظیم صاحب، یہ آج جو کہا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ یہ جو اتحاد ہوا ہے امارات کا اور امارات اور اسرائیل کے درمیان جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں اور ان سفارتی تعلقات کا حصہ سعودی عرب بھی شامل ہو جائے گا. دیکھیں یہ خبریں تو بہت پہلے سے آ رہی تھی، اور چونکہ پورے گلف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں سعودی عرب ایک رہنما کردار ادا کرتا ہے، اور ایک طویل عرصے تک تو شاہ فیصل سے لے کر شاہ تک جو ہے وہ سعودی عرب نے فلسطینیوں کی بڑی بھرپور حمایت کی ہے، ان کو پوری طرح سے چلانے کے لیے ہر طرح کے وسائل بھی فراہم کیے ہیں، حماس کو بھی دیے ہیں، باقی بھی جماعتوں کو دیے ہیں. لیکن اب لگتا ہے جیسے وہ تھک گئے ہیں اور وہ کوئی چینج اپنے آپ کو چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہو کے کوئی دنیا میں کوئی خاص کردار ادا کریں. یہ ایک دھوکہ ہے یہودوں کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جی آپ میری بات مانیں اور اس کے بعد میں آپ کو بہت ایک نمایاں مقام دے دوں گا. اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ خود عالم عرب کے اندر کشمکش پیدا ہو جائے گی، خود سعودی عرب کے اندر کشمکش پیدا ہو جائے گی. جب کوئی بھی حکمران عوام کی خواہشات کے برعکس کوئی پالیسی اختیار کرتا ہے تو خود اس ملک کے اندر جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے. تو جناب علی، سوال میرا اسی سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوگا جناب علی؟ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہے، جب انہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھالی تو ان کا ابتدائی جو دورہ تھا سعودی عرب کا،
تو انہوں نے انتہائی اہم اس دورے کو سمجھا جا رہا تھا پاکستان میں، معیشت کے حوالے سے بھی اس نے سعودی عرب میں نے بعد میں مدد بھی کی اور ہماری غلطی کو معاف بھی کیا، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ سعودی عرب جانے کی بجائے انہوں نے اپنے جہاز کا رخ جو ہے وہ ادھر ترکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ دیکھیں عمران خان صاحب بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ یو ٹرن لے لینا چاہیے، تو سعودی عرب کے ساتھ تو ایک طرف رہ گیا معاملہ، انہیں ان نزاکتوں کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ خود سعودی عرب میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم ایران کی صلح کروائیں گے، ایران پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی بین الاقوامی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ اس میں جب تک کوئی نتائج نہ نکلیں آپ کو اپنی زبان سے کوئی کم از کم اعلان نہیں کرنا چاہیے، اسے ایک رائے عامہ کا ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ جس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو جائے۔ یہ تو خاموشی کے ساتھ سفارت کاری کر کے کوئی ٹو ٹریک ڈپلومیسی اگر آپ کی قابل عمل ہو جائے اور نتیجہ خیز ہو جائے تو پھر وہ خود بخود اعلان کر دیجیے۔ میرا جو پوچھنے کا مقصد ہے وہ امیر العظیم صاحب وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اگر اس بلاک میں شامل ہو جاتا ہے اسرائیل والے میں تو پاکستان پر کتنا دباؤ پاکستان پر ہوگا، اور نمبر 2 کہ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کل ہی فرمایا تھا کہ دو ٹوک اب میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنا جو مقدمہ ہے کشمیر کا اس مقدمے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تو یہ جو کشمیر کے مقدمے کو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انہوں نے منسلک کیا تھا، اور یہ ان کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وزیر اعظم صاحب کے وہ بھی ابھی آپ نے بتائیں، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان نے اعلان کیا ہے، سعودی وزارت خارجہ نے جو وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے، یہ نسبتاً مثبت ہیں، اور ہم ان پہ یہ اپیل کریں گے کہ اپنے اس سٹینڈ کے اوپر قائم رہیں، لیکن ماضی کے تجربات یہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پھر یہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں، عوام کو کچھ مطمئن کرتے ہیں اور اس کے بعد انحراف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو میں ایک آخری سوال آپ سے کر لوں کیونکہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے بریک کی طرف جا رہا ہے، اور میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں اپنے دوست کو ایک سوال چھوٹا سا کر لوں، اس کے بعد آپ جی ضرور کہ آج امیر العظیم صاحب صدر پاکستان کا پارلیمنٹ کے مشترکہ جو اجلاس تھا اس کا خطاب تھا، وہاں سے اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے، واک آؤٹ کرنے کے بعد وہ جمع ہوتے ہیں تو پریس کانفرنس کرنی ہے، تو جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے انکار کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہونے سے، اور انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی، اور اس کا جو اظہار کی عدم اعتماد کا پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور نون لیگ پہ جناب فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمیں سارے سپڑے دکھائے جا رہے ہیں متحدہ اپوزیشن کے، دھرنے کے، لانگ مارچ کے اور فلاں فلاں فلاں، یہ سب لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں دھوکہ ہو رہا، ہمیشہ مکاؤ تو ہوتا ہے بڑی پارٹیوں کا، یہ بڑی پارٹیاں جو الیکٹیبلز پر مشتمل ہوتی ہیں یہ پھر کہیں نہ کہیں ان کی ڈوریں کھینچی جاتی ہیں، ایک لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور چونکہ ہمارے ان سیاستدانوں کے بڑے ہی زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر موجود ہیں، مختلف بینکوں کے اندر ان کے پیسے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے کچھ مدد کر سکتے ہیں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ راستے بناتے ہیں، ریفری بنتے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے تجربات ہمارے سامنے رہے ہیں، اور بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مشرف کے ساتھ بے نظیر کے جو معاملات تھے اس میں کون گارنٹر بنا تھا، نواز شریف کا مشرف کے ساتھ جو معاملات تھے اس میں شاہ سعودی عرب جو ہے وہ گارنٹر بنے تھے، تو ماضی میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی بریکنگ نیوز جو ہے وہ نیو یارک ٹائم میں آ جائے یا ٹائم میگزین کے اندر آ جائے، اور ہمیں جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ دکھ ہوتا ہے۔ اگر فضل الرحمان صاحب کو اس کا احساس ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے پیغام دیا ہمیں کہ
ہم جہاں کھڑے ہیں ابھی اس کڑی دھوپ میں آپ کو تھوڑی دیر نہیں ممکن ہے کہ عرصے تک اور کھڑا ہونا پڑے. آپ نے یہ پیغام دیا اور جی ضرور. اس کے لیے ابھی جدوجہد کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین تھوڑی سی ایک بریک. السلام علیکم ناظرین. بریک سے واپسی پر ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کرونا جو ہے اس نے پچھلے 7 ماہ میں دنیا میں جو زندگیاں چھینی ہیں لوگوں کی, خاندان تباہ کیے ہیں, بچوں سے باپ چھین لیے ہیں, والدین سے بچے چھین لیے ہیں, اور پتہ نہیں نیو یارک جیسے شہر میں کیا ہوا. اور پاکستان تو اللہ پاک کا بہت کرم ہے, فضل ہے کہ ہم بہت دنیا کے خوش نصیب ملک ہے کہ جہاں چاروں طرف جو ہے ایران بھی آپ کے ساتھ لگتا ہے, ہندوستان بھی آپ کے ساتھ لگتا ہے, اور اللہ پاک نے آپ کو محفوظ بٹھایا ہوا, اور یہاں پر بہت انتہائی نہ ہونے کے برابر نقصانات ہوئے ہیں. میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں ورنہ میں کریڈٹ نہ دوں, اس میں حکومتی اقدامات بھی شامل ہو سکتے ہیں. اگر وفاقی حکومت کی اور سندھ حکومت کی لڑائی ہے آپس میں تو ان کی ہوگی بھائی, ہماری نہیں ہے. اگر اقدامات ہوئے ہیں سندھ حکومت نے کیے ہیں تو کچھ تو عمران خان کی وفاقی حکومت نے بھی کیا ہے جس کا انہیں کا کریڈٹ دینا چاہیے. تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ دوسرا ظلم زندگیاں چھیننے کے بعد جو کرونا نے کیا وہ روزگار جو ہے لوگوں سے چھینا گیا, لوگوں کے منہ سے نوالے جو ہے وہ چھینے گئے, لوگوں کے کاروبار ختم ہوئے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تمام طبقات, وہ اونچے طبقات ہوں, بڑے طبقات ہوں, درمیانے طبقات ہوں, نچلے طبقات ہوں, انتہائی نچلے طبقات ہوں, ہر طبقہ جو ہے معاشی طور پہ متاثر ہوا. اور انہی طبقات میں ایک طبقہ ہے فنکار برادری. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شوبز کی دنیا ہے اور یہ جو فنون لطیفہ کی دنیا ہے, یہاں پر بڑا میک اپ زدہ یہ انڈسٹری ہے. میک اپ کے پیچھے آنسو ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ برے چہرے ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میک اپ, ہر میک اپ کے پیچھے جو خوبصورت میک اپ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے آنسو ضرور چھلک رہے ہوتے ہیں, مسائل ضرور ہوتے ہیں وہاں پر. بہت کم لوگ پاکستان کی فلم انڈسٹری ہو, ڈرامہ انڈسٹری ہو یا دوسرے شعبے ہو, ایسے ہیں پاکستان کی جو ایک طویل ایک عمر ہے اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ اس نے امارت حاصل کی. یا یہ مطلب پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ پہلا جو ایک سٹار جوڑا بنا تھا سبیہ اور سنتوش کا, تو جب یہ جوڑا بن گیا اور فلموں کی ضرورت بن گیا اور ان کی فلمیں جو ہے وہ جوبلیز کرنے لگ گئیں, تو ان میاں بیوی نے پہلی دفعہ دونوں نے کام کرنے کا جو معاوضہ لیا تھا, جس کو پاکستان کا سب سے بڑا معاوضہ کہا گیا, وہ 25,000 روپے تھا. یہ اس وقت کی بات ہے 25,000, جب یہاں پر کہتے تھے بڑے بڑے فلم ساز جی میں نے تو دلیپ کمار کو 5,000 روپے دیے ہوئے ہیں, فلاں کیا ہے. تو یہاں پر سینکڑوں میں ہزاروں میں پیسے دیے جاتے ہیں. دیہڑیاں لگوائی گئی فنکاروں کے ساتھ, بڑے فنکاروں سے دیہڑیاں لگوائی گئی, جو بڑے پائے کے فنکار تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا. اور اس ملک میں جس طریقے سے فنکاروں کا معاشی قتل عام کیا گیا اس فلم انڈسٹری کے سرمایہ کاروں نے, وہ ایک کہانیاں ہی کہانیاں ہیں. تو کرونا میں جو صورتحال پیدا ہوئی, میں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اس نے اپنی ویڈیو وائرل کر دی اور وہ رو رہی ہے اور بھیک مانگ رہی ہے, اور اس نے کہا جی کہ میں ڈرامہ آرٹسٹ ہوں اور میں 7 مہینوں سے میرے گھر میں روٹی نہیں ہے اور میں بھیک مانگ رہی ہوں. اور اس طرح کے کچھ اور واقعات بھی ہوئے. ایک میل آرٹسٹ نے ایک چھاپڑی لگائی اور اس نے اپنی تصویریں وائرل کی کہ چونکہ روزگار ختم ہو گیا ہے اس لیے میں نے فلاں مارکیٹ میں ایک دکان کے باہر جو ہے یہ چھاپڑی لگا لی ہے. اور تو اور اس میں مذاق بھی ہوئے. مطلب میرا جیسی اداکارہ جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ بڑا مال ہوگا اس کے پاس, اس نے اپیل کر دی جناب کہ میں 7 مہینے سے بے روزگار ہوں, میرے پاس پیسہ ختم ہو گیا, میری مالی امداد کی جائے.
تو یہ واقعات ہیں کیا؟ اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے پاکستان کے ایک ٹیلنٹڈ فلم جرنلسٹ طاہر سرور میر صاحب کو۔ السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک آپ صاحب۔ تو یہ کرونا نے میر صاحب آپ بتائیں گے کہ کس حد تک فنکاروں کو متاثر کیا معاشی طور پر؟ خاور صاحب، جس طرح تیسری دنیا میں، یہاں پاکستان میں تیسری دنیایں، کئی دنیایں ہیں، اس طرح جو شوبز اور پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے یا تھیٹر ہے، اس میں بھی دو طبقات ہیں۔ ایک وہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ ہے، وہ 80 سے 90% تک، اور جو جن کی اکانومی تھوڑی بہتر ہوتی ہے یا جو پیسے کما پاتے ہیں وہ ہیں 5 سے، شاید اس کو میں بہت ایکسٹینڈ کروں تو وہ 10% بنتے ہیں۔ تو اس طرح کیونکہ یہ پینڈیمک جو ہے 6 مہینے تک پرولانگ کی ہے، اور اب تک اس کے اثرات ہیں۔ ابھی تھیٹر کھل گئے ہیں، سینما ستمبر میں سوچا جا رہا ہے، اور آج جب آپ نے فون کیا کہ آپ نے آنا ہے، آپ کے پروگرام میں میں نے حاضر ہونا ہے، تو میں نے انڈیا میں بھی وہاں جرنلسٹوں کو بھی اور جو ڈسٹریبیوٹر ہیں، سینما ایگزیبیوٹر ہیں، ان کو بھی فون کیا، تو وہاں بھی ابھی سینماز بند ہیں، اور 31 اگست کو وہ ریویو کریں گے۔ ہمارے ہاں کیونکہ جیسے آپ نے بار بار اپنے پروگرام میں بتایا کہ ہم محفوظ رہے، ابھی سائنٹیفک کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ کس طرح سے محفوظ رہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی آپ سے ایگری کروں گا، اور آپ نے جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہی اسے کہا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جس خاتون کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ عالیہ چودھری اس کا نام ہے، لیکن اس کو فوکس کرنے کی بجائے یہ اگر ہم دیکھیں تو 90% جو لوگ ہیں تھیٹر سے وابستہ یا فلم انڈسٹری سے وابستہ، تو ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ آپ تو انسائکلوپیڈیا ہے پاکستانی شوبز کا، وہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو نعیم ہاشمی صاحب کے آپ بیٹے ہیں، اوپر سے آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز 50 سال تو آپ کو ہو گئے جرنلزم کرتے، لیکن اس سے پہلے آپ نے چائلڈ سٹار کے طور پہ فلموں میں بھی کام کیا ہے، تو آپ کو بہتر پتا ہے کہ یہاں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی اکانومی اس طرح بہتر نہیں ہو پاتی، اور یہ جو پینڈیمک اس بنی نوع انسان نے جس کا سامنا کیا، وہ شاید 100 سال بعد اس طرح کی وبا جو ہے ہیومن بینگ نے دیکھی، تو اس کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کا یہ جو نظام ہے، فی الوقت جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ اس کے لیے ٹیون نہیں ہے، وہ اس کے لیے بنا نہیں ہے اس طرح کی پینڈیمک کے لیے۔ تو اس سے جیسے آپ نے امریکہ کے بھی فگر بتائے اپنے اس پروگرام میں، تو جیسے سپر پاورز نے اگر سامنا کیا ہے، تو پاکستان کی معیشت جو ہے ساری پاکستان کی معیشت، اور پھر یہ جو شوبز وہ اس نے بھی سامنا کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب خدا کر کے اللہ کرے کہ ہاتھی، ہم یہ سمجھے کہ ہاتھی گزر گیا ہے اور دم باقی ہے۔ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بات کھولی ہے تو ایک پنڈورا باکس اور کھول دیں آپ، تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جو شوبز سے وابستہ لوگ ہیں، یہ بڑا دلیپ کمار بننے کے چکر میں اور پتہ نہیں کیا کیا بننے کے چکر میں ڈرامے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، ٹی وی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور فلم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ تو آپ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں، ایڈیٹرز ہوتے ہیں، اور باقی مختلف شعبوں میں کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹے اداکار جو ہوتے ہیں، جن کو آپ دوسرے درجے کے ایکٹر کہتے ہیں یا تیسرے درجے کے ایکٹر کہتے ہیں، تو آپ آج لوگوں کو بتائیں، یہ تو نہیں بتاتے، شرم کے مارے نہیں بتاتے کہ ان کے گھر کیسے چلتے ہیں، آپ بتائیں ان کو معاوضے کتنے ملتے ہیں اور کیسے ملتے ہیں؟ پاکستان میں کبھی لاہور میں 44 سینماز تھے، اور اس وقت آبادی شاید 10 کروڑ سے بھی کم تھی پاکستان کی، اور اب جو 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے صرف لاہور کی، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ کے جی 2.5 کروڑ بھی کہتے ہیں، آج جی 2.5 کروڑ بھی کہتے ہیں۔
تو آپ دیکھیے خاور صاحب کہ اس میں صرف لکشمی چوک میں کنونشنل سینما ہے، 2-4 اوڈین اور 1-2 اور، باقی جو ملٹی پلیکس ہیں وہ تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں سینما اونر کہہ رہے ہیں جی آپ کریں بات کریں آپ ہاں جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب 22 سے 25 کروڑ کی آبادی کہی جاتی ہے پاکستان کی، اس میں سینماز کی جو تعداد ہے 121 ملٹی پلیکس ہیں اور کنونشنل سینما تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ان کی اب اگر ہم بات کریں بڑے بڑے ڈائریکٹر، مجھے کل علی ظفر صاحب کے والد ہیں پروفیسر ظفر، وہ بتا رہے تھے کہ بابا چشتی ان کے پاس آتے تھے۔ بابا چشتی آپ یہ سمجھیے کہ اس زمانے کے اے آر رحمان اس دور کے، اور یوں ایک دن میں سارے ایک پورے دن میں 7 گانے اور ساتھ ہی سپر ہٹ، اس طرح کے وہ لوگ تھے۔ اور وہ ان کی بھی زندگی اس طرح سے گزری ہے پاکستان میں کہ وہاں گئے خاور صاحب نے کوئی کرایہ دے دیا، ادھر گئے تو یہاں ہمیشہ سے بڑے لوگوں کو بھی جو ہے معاوضہ بہت کم ملا ہے، اور یہ جو چھوٹے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں 6-6 7-7 ایوارڈ، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، 6-6 7-7 نیشنل فلم ایوارڈ، ایک ایڈیٹر اور کرائے کا گھر۔ ابھی ایک ڈائریکٹر خاور صاحب کے دوست ہیں الطاف حسین صاحب، 4 خون دے پیاسے، سالہ صاحب اور پتہ نہیں کون کون سی طاہر سرور میر صاحب تو ہماری دوست میگا بھی اس وقت ہم میں شامل ہوئی ہیں۔ تو میگا جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب آپ ہی کے ادارے سے بول رہے ہیں؟ جی کیسے ہیں آپ طاہر صاحب؟ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں نے کہا جناب آپ کو آپ کے ادارے میں ہم خوش آمدید کہیں، اور میگا یہ بتاؤ مجھے کہ میری خوش نصیبیت کہ ماشاءاللہ جو جیت صحافیوں میں اس وقت بات کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کے بیچ میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا، بہت شکریہ۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کے علم میں کوئی ایسے میل فیمیل آرٹسٹ ہیں جو کرونا کے باعث جو ہے بدترین معاشی حالات کا شکار ہو، اور دال روٹی کا مسئلہ بھی ان کا بن گیا ہو، کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہو، بچوں کے سکولوں کی فیسیں ہوں، بہت زیادہ مسائل، کچھ ایسی مثالیں ہیں آپ کے پاس؟ جی سب سے پہلے تو میں ہوئے بے نشان نامور لوگ کیسے زمین کھا گئی یا آسمان کیسے، اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اور جیسا کہ ابھی میں آپ کی یہ ڈسکشن سن رہی تھی اور بڑی معلوماتی بھی تھی اور بڑی دل خراش تھی، کیونکہ اس پینڈیمک کورونا 19 میں کووڈ-19 میں ہم نے بڑے ہی دل خراش واقعات دیکھے ہیں ریگارڈنگ اپنے شو بیس انڈسٹری کے حوالے سے، تھیٹر انڈسٹری کے حوالے سے لوگوں کے اوپر بہت ہی برا وقت آیا ہے، اللہ معاف کرے۔ سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک اس عذاب کو جتنی جلدی ہو ٹال دیں، اور کہتے ہیں نا کہ سدا بادشاہی صرف میرے اللہ کے گھر ہے، اس لیے انسان کو اپنے آنے والے وقت کا ضرور سوچنا چاہیے۔ اور میں نے ایسے ایسے لوگوں کو روتے دیکھا ہے، بلکتے دیکھا ہے کہ جن سے کبھی ہم لوگوں نے ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیکھی تھی، اللہ معاف کرے۔ میں بڑا عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں، اور بہت ہی برے حالات دیکھے ہیں ڈیورنگ کرونا ہمارے فلم انڈسٹری کے لوگوں نے اور تھیٹر انڈسٹری کے لوگوں نے۔ آپ اچھا کیا آپ نے، کسی کا لے سکتے، نام نہیں لیتے، میں نے تو پوچھا آپ کے علم میں ہے۔ میگا بات یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سچے فنکار کا تقاضا ہے کہ فنکار کو مر جانا چاہیے، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اس کے باوجود کہ پاکستان میں فنکاروں کے حالات انتہائی ابتر ہے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔